Good cold evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to discuss the historical golden age and contemporary crisis in the Muslim world. And I think this title is sufficiently descriptive to not warrant further description. We are very grateful to Dr. Parvez Hood Bhai. He is sitting on my right, who will discuss this topic as a guest speaker. डॉक्टर नाज़र महमूद विल ज्वाइन हिम एज अ डिस्कसेंट. आप दोनों को जानते हैं, इनके तारुफ की भी ज़रूरत नहीं है. बस इससे पहले कि हम ये सेशन शुरू करें, प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. मोर ओवर हमेशा की तरह हम चाहेंगे कि आप इस गुफ्तगू में शरीक हों, लिहाजा जब हाउस ओपन हो फॉर Q&A तो आप जस्ट रेज़ योर हैंड और माइक्रोफोन आने के बाद प्लीज़ अपनी बात कीजिएगा. अदरवाइज़ आपकी आवाज़ जो है वो ना रिकॉर्डिंग में आएगी ना ऑनलाइन ऑडियंस को सुनाई देगी. सो आफ्टर दीज टू ब्रीफ रिक्वेस्ट्स, लेट्स वेलकम डॉक्टर परवेज़ हूद भाई एंड डॉक्टर नाज़र महमूद. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच नैयर. और इन्होंने आपसे गुजारिश की कि फ़ोन को साइलेंट पे कर दें. मैं उसके साथ एक और गुजारिश का इजाफा कर देता हूँ, और वो ये होता है कि न सिर्फ साइलेंट पे करें बल्कि कोशिश करें कि आप स्क्रोलिंग ना करें, क्योंकि जब आप स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं तो आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो भी देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, और पूरा माहौल डिस्टर्ब होता है. आज का हमारा मौजू ख़ासा दिलचस्प भी है और हमारे दिल के बहुत करीब भी है. डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ने तो इस पे ख़ासा लिखा है. इनकी किताब भी इस्लाम और साइंस पे आई है, जो ख़ासी बहुत लोगों में मकबूल हुई, लोगों ने पढ़ी. अब भी ये वक्तन फ़वक्तन इस मौजू पर लिखते रहते हैं. मौजू में हम डिस्कस क्या करेंगे, ज़ाहिर है डॉक्टर परवेज़ हूद भाई ही ज़्यादा बोलेंगे. मैं भी उसमें बीच में जहाँ मौका मिलेगा तो अपनी कुछ राय का इजहार करूँगा. कोई हम आधा पौना घंटा बात करेंगे, उसके बाद तकरीबन 7 बजे हम इसको सवाल और जवाब के लिए ओपन कर देंगे. तो जो आपके सवाल होंगे उसकी हम कोशिश करेंगे जो जवाब दे सकें. तो इसमें अगर थोड़ा सा डॉक्टर परवेज़ हूद भाई की तरफ जाने से पहले ज़रा इसके मौजू पे मेरा ख्याल है 1-2 मिनट हम बात कर लेते हैं कि इसके कॉन्टोर्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं. देखिए, एक तो हम बात करेंगे कि गोल्डन एज से हम क्या मतलब समझते हैं, कि जब हम सुनहरा दौर उर्दू में कह लें कि क्या वाकई में कोई सुनहरा दौर था या इट इज़ अ बिट एग्जिजरेटेड, क्योंकि इसमें भी मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट हैं. कुछ लोग ये कहते हैं कि जी सुनहरा दौर तो सिर्फ वही था. इस पर खासा मटेरियल भी मौजूद है नेट पे भी, और वैसे लिटरेचर में लिखा गया है. एक स्कूल ऑफ थाट ये भी है कि जी गोल्डन एज जो हम समझते हैं आम तौर पे वो अब्बासी खिलाफत अब्बासिया से शुरू हुई है, लेकिन उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट बाज़ लोग ये देते हैं कि नहीं जी, गोल्डन पीरियड तो वो खिलाफत राशिदा का जो पीरियड था असल में वो गोल्डन पीरियड था, क्योंकि उसी वक्त इस्लाम की असल रूह थी. उसके बाद इस्लाम की असल रूह से हम दूर हटते चले गए. तो बाद में जो गोल्डन एज या सुनहरा दौर जो कहा जाता है वो उतना सुनहरा नहीं था जो कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में था. तो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है. तो गुफ्तगू के आगाज़ में हम पहले यही देखेंगे कि क्या वो कौन सा पैरामीटर्स हैं, कौन सी खासियतें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोई दौर वाकई में सुनहरा दौर था. उसकी क्या 2-4 ऐसी ख़ास बातें हैं जिसकी वजह से हम उसको सुनहरा दौर कह सकते हैं या नहीं कह सकते. ये तो एक बात. दूसरी बात ये कि उसका ताल्लुक जब हम कंटेम्प्रेरी क्राइसिस यानी हम असर मौजूदा दौर के क्राइसिस या बहरान की हम बात करते हैं, तो वो कंटेम्प्रेरी से क्या मतलब है, मौजूदा दौर कहाँ से शुरू होता है. तो वो जो गोल्डन पीरियड था वो खिलाफत राशिदा का हो या उसके बाद खिलाफत अब्बासिया के दौर का जो सुनहरा दौर हो, उसका ताल्लुक कंटेम्प्रेरी जो दौर है, आज का हम असर जो दौर है, उससे क्या ताल्लुक बनता है. क्या एक तसलसल है या इसमें कोई मेजर बीच में वक्फ़ा आया है, और अगर वो वक्फ़ा आया तो क्यों आया, और हमने वो सुनहरा दौर क्यों खो दिया. हम इस पे थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे. और फिर हम बहरान पे बात करेंगे, क्राइसिस के. बहरान क्या होता है, किस चीज़ को हम बहरान कह सकते हैं, क्या वाकई में मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो बहरान से गुजर रहा है, और हम इसको बहरान क्यों कहते हैं. तो ये 2-4 मोटे मोटे बड़े सवालात हैं जिस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे. तो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल ये कि पहले हम आगाज़ इसी से करें कि गोल्डन एज या सुनहरा दौर जो है उसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे, प्लीज़. ज़्यादा मुनासिब ये होगा कि आपकी उस बात से शुरू करते हैं कि बहरान से मुराद है क्या, और ये बहरान कब शुरू हुआ. अब देखें, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गुज़िश्ता 300 साल से बहस हो रही है. इसमें तरह तरह की आरा हैं कि आखिर हम मुसलमान फातेह थे, मफ्तूह कैसे बने. जब अंग्रेज़ ने यूरोप से
ہمیں زیر کیا تو اس کے بعد سے تو ہم کچھ بھی نہیں رہے، لیکن پہلے ہم بہت بڑے تھے، بہت عظیم تھے. کیا اسباب ہیں کہ ہم گر گئے؟ اور اتنا گرے ہیں کہ ہر دور میں یہ سوال کیا گیا. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل پورے اس شہر کو ملیم میٹ کر گیا، لیکن مسلمان ملک، مسلمانوں کی آبادی کتنی؟ 1.5 ارب، 1500 ملین ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی 8 ملین ہے. 8 ملین یعنی کہ کراچی کا 1/3. تو پھر کیا سبب ہے اس کا؟ سوال تو بہت پرانا ہے، لیکن چلیے ہم بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں. تو رسول اللہ کا انتقال ہوا تھا سن 632 میں، اور اس وقت عرب کا بیشتر حصہ ان کی قیادت میں فتح ہو چکا تھا. ان کے انتقال کے 100 سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کہاں سے کہاں تک پھیلا تھا. تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے، کچھ تاریخیں تو آپ کو یاد ہوں گی. ایک تاریخ تو آپ نہیں بھولیں گے کہ کبھی 712 جب محمد بن قاسم سندھ پہنچا تھا. اس سے 1 سال پہلے یعنی کہ 711 میں طارق بن زیاد ہسپانیہ، اسپین تک پہنچا تھا. تو یہ دیکھیں کہ یہاں سندھ، ہندوستان، وہاں اسپین، اور یہ صرف 100 سال کے اندر ہوا، اس سے بھی کم عرصے کے اندر ہوا. اچھا، جیسا کہ ناظر آپ نے کہا کہ یہ خلفائے راشدین کے زمانے سے شروع ہوا اور یہ پھیلاؤ جاری رہا اس کے بعد، اور اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنہرا دور تھا اسلام کا. مگر یہ تو سب بزور تلوار تھا نا، اس کے ساتھ اور تو کوئی چیز نہیں تھی، بس اور جو ادھر قومیں تھیں انہیں زیر کرنا تھا. لیکن پھر ایک بڑی تبدیلی آئی. تو جیسے جیسے اسلام اوپر کی طرف پھیلا، مطلب یہ کہ شمال کی طرف پھیلا، تو پہلے جو دارالخلافہ بنا وہ دمشق تھا، اور پھر بعد میں بغداد. اچھا، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جن کو انہوں نے فتح کیا ہے، جو ان کے زیر آ گئے ہیں، ان کا کلچر بڑا ہی عجیب و غریب ہے، بڑا دلچسپ ہے، اور ادھر طرح طرح کی ایسی باتیں ہوتی جو ان کے بالکل سمجھ میں نہیں آتی. تو ادھر خاص طور پر ان کو جو یونان سے آئی ہوئی کتابیں تھیں، یونان کی تہذیب تو کب کی ختم ہو چکی تھی، اس کا عروج اس سے 1000 سال پہلے کا تھا. لیکن جو اس کی باقیات تھیں، اور خاص طور پر اس زمانے کا جو علم تھا جس کو عربوں نے علوم الاوائل کا نام دیا، یعنی کہ جو شروع کا علم تھا، مسلمانوں کے آنے سے پہلے کا علم تھا، اس میں ہر قسم کی چیز تھی. ایک طرف طب، دوسری طرف فلکیات، فلسفہ، فزکس، کیمیا، سب کچھ اس کے اندر. مگر کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہے کیا لکھا ہوا اس میں. تو ایک تجسس تھا اس زمانے میں، اور جو روشن خیال خلیفہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ باتیں تو ہمیں سمجھنی ہیں کہ آخر یہ ہے کیا چیز. تو انہوں نے پھر مترجموں کو اس کے پیچھے لگایا. مترجم، ٹرانسلیٹرز، وہ سارے مسلمان نہیں تھے، اگرچہ کچھ کے نام ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہوں گے، جیسا کہ حنین ابن اسحاق. اب وہ اصل میں ایک کرسچن تھا، لیکن ظاہر عرب تھا. تو اس نے، اس کے بیٹے نے، اور پھر اور بہت سے لوگوں کو ملا کر انہوں نے ترجمہ کا کام شروع کیا. اور جب یہ باتیں اس سماج کے اندر سمجھی جانے لگیں، تو ایک
وہاں پر سوچ میں فرق آنے لگا. وہاں پر دو مختلف قسم کی آرا پیدا ہوئیں. ایک کہ اور یہ مذہب کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، ایک جو کہتے تھے کہ انسان مجبور ہے، مطلب یہ کہ ہر چیز پہلے سے متعین ہے، ہماری قسمت لکھی ہوئی ہے، اسے ہم بدل نہیں سکتے. اچھا، اگر آپ چاہیں تو قرآن اور حدیث میں سے آپ اس کا ثبوت نکال سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک ایسی سوچ جو اس یونان کے فلسفے کی وجہ سے ابھرنے لگی، وہ اس سے بالکل متضاد تھی. اس میں یہ تھا کہ انسان اپنی زندگی پر قادر ہے اور وہ اپنے حالات کو بدل سکتا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہوا کا جھونکا آئے تو یہ ایک تنکے کی طرف اڑ کے اس طرف چلا جائے. وہ خود اپنی عقل سے اس دنیا کو، اس ماحول کو سمجھ سکتا ہے اور پھر اسے بدل سکتا ہے. تو ایک طرف روایتی لوگ تھے اور دوسری طرف یہ جو یونان کے فلسفے سے متاثر تھے. تو یہ بحث جبر اور قدر کی کہلاتی ہے. اب وقت کے ساتھ یہ بہت شدید ہو گئی، لیکن اور یہ 300 سال لمبی کہانی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ معتزلہ سوچ، یعنی کہ انسان اپنی عقل سے دنیا کو سمجھ سکتا ہے، یہ سوچ غالب آ گئی اور اسی کی وجہ سے جو سنہرا دور ہے وہ ممکن ہو سکا. اسلام کا سنہرا دور میرے خیال میں یہ 8ویں صدی یا سمجھ لیجئے کہ 9ویں صدی سے شروع ہوتا اور یہ 12ویں یا 13ویں صدی تک چلتا. تو شروع میں تو صرف یہ ترجموں کا کام تھا نا، لیکن اب ایسا ماحول پیدا ہو گیا ان درباروں میں. تو اس زمانے میں جو روشن خیال خلیفہ تھے، جیسا کہ ہارون الرشید یا المامون یا عبد الرحمن، ان کے درباروں میں عالموں کو مدعو کیا جاتا تھا. وہاں ہر قسم کے لوگ پہنچ جاتے تھے. مسلمان پہلے تھوڑے ہوتے تھے، زیادہ یہودی اور کرسچن ہوتے تھے، نیسٹورینز کہلاتے، نیسٹوریا کے. اور جب وہ مل بیٹھ کر بڑے مسائل کے اوپر غور و خوض کرتے تھے تو اس سے نئی سوچ جنم لیتی تھی. اب دیکھیں، جو یونان کا علم تھا بہت وسیع تھا. اس میں ریاضی بھی تھی، اس میں کیمیا بھی تھی، الکیمیا اسی سے نکلا جو بعد، اس میں فلکیات، جو آسمانی اجسام ہیں ان کی حرکت کو دیکھنا، اس کو ریکارڈ کرنا، اس سے نتائج برآمد کرنا، اور طب، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو جیسا کہ آج بھی ہم اسکول میں پڑھتے ہیں پائتھاگورس تھیورم، تو یہ اس سے 1000 سال پہلے کی بات تھی. یا آرکیمیڈیز پرنسپل، وہ بھی گریک. تو یہ تمام چیزیں جب آنے لگی تو ایک تجسس پیدا ہوا، اور اس تنوع سے، اس فکری انقلاب سے یہ ممکن ہو سکا. اب یہ ہے کہ اس کی مخالفت بھی تھی. آخر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان اس قدر اس میں طاقت ہے، اس کے دماغ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا کو سمجھ سکتا ہے، تو پھر جو روایتی سوچ ہے وہ اسے قبول نہیں کرتی. اور یہ ٹکراؤ معتزلہ اور اشعری، یہ دو مکاتب فکر بنے، ان کے بیچ میں یہ ٹکراؤ شدت اختیار کر گیا. خون ریزیاں شروع ہو گئیں اور عرصے تک یہ
چلتا رہا. لیکن دیکھیں یہ فوراً نہیں ختم ہوا. 400 سال تک مسلمان ملکوں میں سے یا ان علاقوں سے جہاں مسلمان تھے تو وہاں سے یہ نئی سوچ برآمد ہونے لگی. تو اسی لیے میرا خیال ہے اس کو گولڈن ایج کہتے ہیں. میں اس میں تھوڑا ایک دو چیزیں ایڈ کروں. ضرور. میرا یہ خیال ہے کہ گولڈن ایج کی یا سنہرے دور کی بہت ساری تعریفیں ہو سکتی ہیں. اگر اس کو ہم ایکسپینشن کے لحاظ سے دیکھیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو ریپڈ ایکسپینشن تو وہ تو شروع کے 100 سال میں ہی ہو گئی تھی. تو اگر تو کسی گولڈن ایج کی تعریف یہ ہے کہ اس میں اسلامی امپائر جو ہے وہ کتنی پھیلی، تو اس لحاظ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے 100 سال تھے وہ بھی گولڈن ایج تھے. لیکن یہ میرے خیال ہے ایک ناکافی قسم کی تعریف ہوگی کسی سنہرے دور کی. سنہرے دور میں جو 2-3 چیزیں اہم ہیں ہمارے لحاظ سے انٹلیکچولی اگر دیکھا جائے، جو اب اس وقت ہم نہیں دیکھ رہے مسلم ملکوں میں یا مسلم معاشروں میں نہیں دیکھ رہے، تو دانشورانہ طور پر ایک کسی معاشرے کو ایک اچھا یا سنہرا میرے خیال میں اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب وہاں غور و فکر کی آزادی ہو، بڑی حد تک ایکسپیریمنٹیشن کی، تجربات کرنے کی آزادی ہو، اور وہ تجربے اور غور و فکر کے نتیجے میں جو نتائج اخذ کیے جائیں ان کو لکھنے کی آزادی ہو، اور لکھنے کے بعد اس کی ترویج و اشاعت یعنی اس کی کاپی کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانا اس کی آزادی ہو. تو یہ اگر ہم اپلائی کریں تو یہ ہمیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں 750 کے بعد ہمیں زیادہ نہ، 750 سے امیڈیٹلی تو نہیں شروع ہوا یہ، گو کہ کچھ اکا دکا لکھنے والے اس سے پہلے بھی کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا، یعنی نہ صرف فلسفے اور سائنس میں بلکہ جو دوسرے اس وقت مسالک مکتبہ فکر مذہب میں بھی آ رہے تھے تو وہ کام کر رہے تھے. جو یعنی اگر آپ دیکھیں تو 699 اور 700 کا سال جو ہیں، یہ ایک سال کا فرق اکثر تاریخ میں ملتا ہے، کہیں پر 711 12، اسی طرح 699 اور 700. تو اب دیکھیں کہ جو وہ پیریڈ تھا اس میں نہ صرف یہ کہ اس پہ کام ہو رہا تھا بلکہ فقہی طور پر بھی کافی لوگ کام کر رہے تھے. اور وہ جیسے 700 یا 699 ہی یہ امام جعفر صادق کی بھی پیدائش کا سال ہے، اسی سال حضرت امام ابو حنیفہ کی بھی ولادت ہوتی ہے. پھر جو دوسرے 4 جو ٹوٹل 4 ائمہ ہیں اور 5ویں امام جعفر صادق، وہ سارے اسی دور میں آگے بڑھ رہے تھے، اور ان پر کچھ جو خلفاء کے دور میں ان پہ ظلم بھی ہوئے. اسی طرح سے جو سنہرا دور جو تھا وہ آزادی کا دور اگر ہم کہیں تو وہ ان انٹرپٹیڈ نہیں تھا. ان انٹرپٹیڈ اس لیے نہیں تھا کہ اس میں بیچ میں ایسے دور آ گئے کہ جس میں جب ایک خلیفہ فوت ہو گیا اور دوسرا خلیفہ آ گیا تو اس نے پچھلے والوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا. اگر ہم معتزلہ کی ہی مثال لیں تو ہارون رشید اور مامون کا دور تو بلا شبہ بڑی حد تک ایک اوپن تھنکنگ کا دور تھا، لیکن اس میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک تھوڑی سی ایکسٹریمزم نظر آ جاتی ہے، کیونکہ خود مامون الرشید کے دور میں بھی انہوں نے جو لوگ ان کے اپنے خیال سے معتزلہ سے متفق نہیں ہوتے تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک کو کہنے سننے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی آزادی تھی. بیچ میں ایسے پیریڈ آ جاتے تھے کہ جس میں جب وہ خلیفہ ناراض ہو جاتے تھے تو وہ سوچنے سمجھنے والے لوگوں سے کو ٹارگٹ کرتے تھے. اور مامون کے فوت ہونے کے بعد معتزلہ کا دور کوئی 10-15 سال اور چلا، لیکن اس کے بعد ان پر بھی بہت شدید تشدد کر کے ان کو ختم بھی کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ایک چھوٹا سا میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں پھر یہ بھی چاہوں گا کہ یہ جو تقریباً 500 یہ بالکل یہ تخت کی جنگ تھی کہ کون خلیفہ بنے، جی وہ بھی ساتھ ساتھ، اور اس میں ایسے مذہبی مسائل خامخواہ اٹھائے گئے جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری تھے. مثال کے طور پہ خلق قرآن کا. اب یہ سوال کہ کیا قرآن ہمیشہ سے تھا یا قرآن وجود میں آیا، اس کی تخلیق ہوئی، یہ ایک سوال ایسا ہے کہ آج ہم یہ حیران ہیں کہ اس کے اوپر قتل و غارت کیوں ہوئی تھی. لیکن اسی کی وجہ سے
بہت ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، خون ریزیاں ہوتی تھیں. بہرحال سوری آپ جی جی کچھ یہ خلق آگے. قرآن کا مسئلہ یا خود جو یعنی ڈیوائن پیرامیٹرز یعنی جو خدائی صفات ہیں خود اس پر ڈس ایگریمنٹس ہوتے رہے جی. کہ آپ خدا کو کیسے ڈیفائن کریں گے. زمان و مکان کا مسئلہ کہ کیا وہ جو ڈیوینٹی ہے اس ڈیوینٹی کو کسی اسپیس میں رکھا جا سکتا ہے یا یہ لامکاں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور اگر حد نہیں ہے تو وہ حد کہاں ختم، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی رہی. اور خدا کے ہاتھ ہیں، اگر ہیں تو کتنے لمبے ہیں، آنکھیں ہیں تو کیا دو ہیں، اور کتنی دور تک دیکھ سکتا. جی بالکل یہ سارے سوال تھے جو آج ہمارے لیے کوئی ریلیونس نہیں رکھتے. ریلیونس نہیں. بہرحال آپ کچھ اور کہہ رہے تھے. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ اگر ہم مان لیں کہ وہ تقریباً 500 سال کا دور تھا اتنا کہ جس میں نسبتاً جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وتھ سم انٹرپشنس اوور آل وہ ایک سنہرا دور تھا، کیونکہ اس میں ایک دو نہیں، ایک دو درجن بھی نہیں، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی، لٹرلی آپ اس کو دیکھیں کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان میں جو نام ہیں وہ یعنی سماجیات پہ بھی لکھ رہے ہیں، فلسفے پہ بھی لکھ رہے ہیں، کیمیا پہ لکھا جائے، جو آپ نے ساری چیزیں کی، سینکڑوں کی تعداد میں یہ نام ہے. تو یہ سارے لوگ جو اتنا کام کر رہے تھے اس میں یہ ایبرپٹلی کیا وہ سنہرا دور ختم ہوا، یا آپ کے خیال میں یہ گریجول ڈکلائن تھا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ نے بھی اس پہ لکھا بھی ہے، کہ وہ امام غزالی اور ابن رشد والا ابن رشد تھوڑے بعد کے تھے، ظاہر ان کا براہ راست تو کوئی وہ نہیں تھا، یہ ایک دور کے لوگ نہیں تھے. امام غزالی کا انتقال ہو گیا تھا 1111 میں، اور اس کے کوئی 10-15 سال بعد وہ ابن رشد کی ولادت ہوئی جنہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا. لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک بریکنگ پوائنٹ تھا اور کہ اس سے یہ اس کا اختتام شروع ہوا. لیکن ایک اور اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ بھئی صرف غزالی کو مورد الزام ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بندہ اٹھے اور وہ سارے کو تبدیل کر دے، اور بھی بہت سارے عوامل تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں تو پرانا سوال ہے، کوئی نئے جواب اس کے ہو نہیں سکتے. ایک خیال، ایک رائے یہ ہے کہ منگولوں نے حملہ کیا، بغداد کو انہوں نے منہدم کر دیا، ادھر لاشوں کا ڈھیر لگ گیا، اور یہ 1258 کی بات ہے. اور چونکہ یہ مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، تمام علوم کا مرکز تھا، تو اسے جب ختم کر دیا گیا تو اس سے پھر دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں ہو سکا. ہاں یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن سوچا جائے تو دیکھیں اس سے بھی بڑے سانے ہوئے. ایٹم بم گرایا گیا ہیروشیما کے اوپر، لیکن کچھ سالوں کے اندر وہ شہر پھر اٹھ کھڑا ہوا. قومیں ختم ہو جاتی ہیں، تقریباً ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر اٹھ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اتنی زیادہ صداقت نہیں. لیکن جو دوسری بات آپ نے کی نا، کہ جو فکری تبدیلی آئی اس نے پھر سنہرے دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لیا. ہمیشہ سے مطلب یہ کہ اب تک ہم اس میں سے نکل نہیں سکے ہیں. امام غزالی کو عموماً مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. تھوڑا سا یہ دیکھا جائے کہ بحث تھی کیا اس حوالے سے. تو امام غزالی کا یہ مدعا تھا کہ عقل آپ کو کچھ آگے لے جاتی ہے، لیکن بالآخر یہ آپ کو دھوکہ دیتی ہے، اور اصل چیز ہے ایمان. تو مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ریاضی، ہاں بے شک بڑی اچھی چیز ہے، ریاضی اور منطق آپ جب پڑھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اس سے، اور جب آپ کوئی سوال حل کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چسکا لگ جاتا ہے کہ بس اب ہم یہ کرتے چلے جائیں. اور پھر آہستہ آہستہ آپ ہر چیز کا پھر ثبوت مانگنے لگتے ہیں، اور جب آپ ہر چیز کی دلیل اور ثبوت مانگنے لگتے ہیں تو پھر کفر کے راستے کھل جاتے ہیں. تو یہ بالکل ویسی چیز ہے جیسا کہ اگر آپ کچھ زیادہ شطرنج کھیلیں نا تو چسکا لگ جاتا ہے، یہ نشے کی طرح ہو جاتا ہے. لہٰذا
कच्चे जहनों को, और ये उनका कहना है कि कच्चे जहनों को इससे गुरेज करना चाहिए। अब कच्चा जहन क्या है और पक्का क्या है हम नहीं जानते। बहरहाल ये उनका फरमान था कि कीप अवे फ्रॉम इट। फिर वो इस बात पे मुसिर थे कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और उसके हुक्म के बगैर कोई चीज़ नहीं होती, कोई पत्ता भी नहीं हिलता। अब इस चीज़ को आप ये देखें कि द टोटल इंटरवेंशन ऑफ गॉड, तो इसमें इब्न रुश्द ने कुछ मिसालें ली अल गज़ाली की किताब से, तहफ़्त अल फ़लासफ़ा से। तोहफ़्त अल जी नहीं नहीं, एक तो तहफ़्त था ना, और फिर तहफ़्त और तहफ़्त था। रिजेक्शन, हाँ जी जी जी, उस हाँ नो इट्स ओके, नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं जाएगी ना। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा जी था जी कि हरचंद के थोड़ा फ़र्क था उनके अदवार में, जैसा कि नाज़िर साहब ने जिक्र किया है। उनकी डिबेट ये थी कि इमाम गज़ाली साहब वो फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ थे। उन्होंने लिखा तिहाफ़तुल फ़िलासफ़ा, पहले लिख गए थे फ़लसफ़ियों की बकवास। उसके ऊपर इब्न रुश्द ने लिखा था फ़िलासफ़तुल फ़िलासफ़ा, फ़लसफ़ियों का असल फ़लसफ़ा क्या है। तो ये दैट वाज द डिबेट। ठीक ठीक। और जो मिसालें आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा ख्याल ये ते है, अच्छा चलिए, तलफ़ुज़ में फ़र्क हो सकता है, हाँ चलिए। लेकिन जो इब्न रुश्द ने मिसालें दी ना, वो बड़ी मेरा ख्याल है कि वाज़े करती हैं कि साइंसी सोच और गैर साइंसी सोच में फ़र्क क्या है, मंतकी सोच और गैर मंतकी सोच में क्या है। तो मिसाल के तौर पर इमाम गज़ाली ने ये लिखा कि आप ये समझते हैं कि रोटी खाने से हमें तस्कीन का एहसास होता है, ऐसा नहीं होता। असल में अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है और वो फरिश्ते फिर आप में वो तस्कीन का एहसास पैदा करते हैं। एक और मिसाल, दो तीन मुझे याद हैं। एक और मिसाल ये कि अगर आप रुई को माचिस से, अगर आप माचिस जलाकर रुई के नज़दीक पहुंचाएं तो रुई आग पकड़ती है और आप समझते हैं कि उस माचिस की वजह से उसको आग लगी, लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे और उन फरिश्तों ने उसे जलाया। और फिर एक तीसरी मिसाल, वो भी बहुत इस सोच को वाज़े करती है कि अगर एक तीर है और वो तीर अपने हदफ की तरफ यूं बढ़ रहा है, तो आप कहते हैं कि ये तीर अपने हदफ को पहुंचेगा, बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंचा और नज़दीक पहुंचा और नज़दीक पहुंचा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो तीर हदफ को जाके लगेगा। बेशक वो उसके बिल्कुल करीब हो जाए, आप फिर भी ये नहीं कह सकते। इसकी वजह यह कि आप में पेशन गोई की सलाहियत नहीं है। आप कह नहीं सकते कि अगले लम्हे में क्या होगा, इसलिए कि अल्लाह ताला हर लम्हे पर कायनात फना करता है, अगले लम्हे पर उसे असर नौ बनाता। तो ये बनना और फना होना, बनना और फना होना, ये अमल हमेशा तक चलता रहा। इसीलिए अब देखिए बड़ी दिलचस्प बात बनती है, कोई चीज़ नहीं होती जब तक अल्लाह उसका हुक्म ना दे। पत्ता भी नहीं अपने जगह पे, अपनी जगह से हिलता उसके हुक्म के बगैर। जिसके माने ये हुए कि आप और मैं आने वाले वक्त का कुछ नहीं बता सकते।
اب سائنس اسی پر تو مبنی ہے. سائنس کی پہچان کیا ہے؟ سائنس کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ پیشن گوئی کر کے دکھائے، کرے. تو اس طرح سے جو امام غزالی نے چوٹ پہنچائی منطقی سوچ کو اور سائنس کو، اس سے پھر ظاہر ہے کہ مسلمان پھر فکری لحاظ سے مفلوج ہو گئے. یہی وجہ کہ اگلے 700 800 1000 سال تک کوئی ایسی ایجاد نہیں ہو سکی، کوئی ایسا قابل ذکر کام سائنس میں، فلسفے میں، ریاضی میں، طب میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا. لیکن خیر میرا خیال ہے کہ مسلمان جو ہے نا کچھ پریگمیٹک بھی ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا اس طرح تو نہیں چلتی نا. اب مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پانی کی بوتل کو اگر میں چھوڑوں ہمیں پتہ ہے کہ نیچے گرے گی، ہم اس سے پہلے انشاءاللہ نہیں کہتے. انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں. اب اگر آپ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، کووڈ لگ گیا، چلیے آپ بچیں گے نہیں بچیں گے اس میں انسرٹنٹی تو ہے، لیکن اگر آپ نے ویکسین کرائی ہوئی ہوتی تو 95% چانس ہے آپ بچ جائیں گے. آپ اس میں انشاءاللہ کی بات نہیں ہے، اس میں رینڈمنس ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے. اور بس پھر باقی تو جراثیم کا کھیل ہے. there is nothing else over there. میں ایک اور حال کی مثال دیتا ہوں. یہ پچھلے دنوں لاہور میں بڑا فاگ تھا نا، اب بھی ہے لیکن ہفتہ پہلے 10 دن پہلے بہت زیادہ تھا. تو آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ ہی سال پہلے بڑے ہجوم جمع کیے جاتے تھے جمعے کی نماز کے بعد کہ بارش کی دعا کی جائے، نماز استسقاء پڑھی جائے، جو کہ صرف حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں ہے. وہ پڑھنے سے بارش ہوگی. اللہ سے التجا کرتے ہیں ہم، نماز ادا کرتے ہیں. اور یہ مجھے تو اپنے بچپن سے یاد ہے، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کلاؤڈ سیڈنگ کی بات کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہاں پھر سے جمعے کی نماز میں یہ ادا کریں. اب وہ کلاؤڈ سیڈنگ کر رہے ہیں. اور وہ کلاؤڈ سیڈنگ کہاں سے سیکھی ہے؟ شروع تو ہوئی امریکہ سے، مگر اب یہ یو اے ای میں عام استعمال ہوتا. یو اے ای عرب ملک ہے تو عربوں نے بھی سیکھ لیا. لہذا زمانہ بدل رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت آہستگی سے بدل رہا ہے. جب کوئی اور کر لیتا ہے اسے پھر ہم یہاں اپنا لیتے ہیں. اگر تو ہم نے پہل کی ہوتی ہے تو دیکھیں ہم ان چیزوں پر تو آ ہی جاتے. آخر کار تصویر کشی منع. کیوں منع؟ اس لیے کہ اسلامی روایات میں ہے. جی بالکل. اچھا لیکن اب آپ یہ دیکھ لیجئے یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر کتنا شور مچتا تھا. آپ کی اور میری عمر اتنی ہے کہ ہمیں یاد ہے کہ ادھر ہر مولوی جو کہتا تھا کہ ٹیلی ویژن توڑو. آج ہر مولوی جو ہے وہ ٹی وی پر آنے کا مشتاق ہے. آپ نے جو دوسری بات کی پرنٹنگ پریس کی، اشاعت پر پابندی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اسلامی روایت کے خلاف ہے. اب تو تاج کمپنی چھاپتا ہے نا قرآن.
کیا حرج ہے اس میں؟ مگر پہلے تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے جن کے پرنٹنگ پریس ہوتے تھے. جی ناظر. اچھا، اس میں ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ سوال بھی ہے، اور کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ 13ویں صدی کے بعد مسلمانوں کا جو انٹلیکچولی سنہرا دور تھا وہ خاتمے کی طرف گیا، اور اس میں ظاہر ہے امام غزالی نے اور بھی کئی لوگوں نے رول پلے کیا ہوگا. وہی دور تھا جب امام ابن تیمیہ جیسے لوگ بھی آ رہے تھے جو جہادی فلسفے کو آگے چلا رہے تھے، بلکہ بعد میں زیادہ تر جہادیوں نے اپنی لائن جو ہے وہ امام ابن تیمیہ، وہ تقریباً اسی دور کے ہیں. تو اس کے بعد غالباً ابن رشد جو تھے وہ مسلمانوں کے سنہرے دور کے آخری علمبردار تھے. اس کے بعد پھر ہمیں کوئی ایسا بڑا نام نظر نہیں آتا، شاید کوئی اکا دکا ادھر ہوں تو ہوں. لیکن جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد 3 بڑی مسلم سلطنتیں رہیں. یعنی پہلے جب وہ عباسی سلطنت ختم ہوئی، اس دور میں ایک اور چیز اہم ہے جس پہ تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے کہ صلیبی جنگیں بھی اسی دوران میں ہوئیں، اور یہ کہا جاتا ہے، اس کے ایویڈنس بھی موجود ہیں، کہ وہ ان صلیبی جنگوں کا ایک اثر یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جو عیسائی آبادی تھی جو بہت بڑی تعداد میں اس جنگوں میں شامل رہی، اور سولجرز وغیرہ، جب وہ یہاں مسلمانوں کے علاقوں میں آئے اور یہاں کی انہوں نے ترقی دیکھی اور بہت ساری چیزیں وہ یہاں سے لے کر واپس یورپ گئے. اور جب وہ یورپ میں واپس گئے تو اس نے جو ابتدائی جو بیج تھے نشاط ثانیہ کے یا رینیسانس کا جو پیریڈ تھا، وہ رینیسانس کی جڑیں اصل میں صلیبی جنگوں سے بھی کسی نہ کسی طرح سے ملتی ہیں. اس مسلمانوں کے دور کی جو ترقی تھی علمی اور سائنسی اور ٹیکنالوجیکل، اس سے انہوں نے سیکھا. لیکن سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو 3 بڑی سلطنتیں اس کے بعد بنی، ایک تو سلطنت عثمانیہ، دوسری سلطنت مغلیہ، یہاں مغلیہ سلطنت، اور تیسری ایران میں صفوی خاندان. یہ تقریباً تینوں کنٹمپریری ہیں، یہ ہم عصر ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی نے بھی اس طرف دھیان نہیں دیا کہ وہ یورپ میں جو نشاط ثانیہ یا رینیسانس کا جو پیریڈ ہو رہا تھا، اور جو یورپ نے اب وہ علمی تحقیق کا اور سائنسی تحقیق کا علم اٹھا لیا تھا، اور وہ جو گلیلیو پیدا کر رہے تھے، نیوٹن پیدا کر رہے تھے، اور ان کو کام کرنے کی آزادی تھی بڑی حد تک. گلیلیو کے اوپر تو خیر وہ اس کو تو معافی مانگنی پڑی تھی، جورڈانو برونو کو جلایا بھی گیا تھا، یہ ایسے بھی واقعات تھے، لیکن مجموعی طور پہ وہ سائنسداں کام کر رہے تھے. تو میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کی کیا وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تینوں بڑی سلطنتیں وہ بہت امیر تھیں. سلطنت مغلیہ بھی بہت امیر تھی، عثمانیہ آٹومن امپائر بھی بہت امیر تھی، صفوی خاندان بھی وہ امیر تھا، لیکن وہ شیعائزم، ایران کو شیعہ بنانے والے وہ لوگ، وہ ان چکروں میں لگ گئے. ان تینوں میں سے کسی کا بھی دھیان اس طرف نہیں گیا کہ بھائی ہم کچھ علمی کام بھی کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں، بڑا دلچسپ سوال ہے. مغلیہ سلطنت کی طرف جاتے ہیں تو بہت شاندار محل بنائے، مقبرے بنائے، باغات بنائے، لیکن کوئی تجسس نہیں تھا ان میں. وہ کچھ سوال نہیں کرتے تھے کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں. مثال کے طور پر آپ نے گیلیلیو کی بات کی، تو گیلیلیو کے کچھ 50 60 70 سال بعد یہاں انگریز پہنچے، اور انہوں نے جہانگیر کے دربار میں سر ٹامس رو پہنچا جو ایمبیسڈر تھا، برطانیہ کا سفیر تھا، اور اس نے بتایا کہ یورپ میں اب سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے، دیکھو ہم نے یہ چشمے بنائے ہیں، دیکھو ہم نے یہ دوربینیں بنائی ہیں، دیکھو ہم نے یہ پریشر گیج بنائے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جہانگیر اور جو شہنشاہ اور جو اس کے اطراف کے حواریوں نے کہا ہاں ہاں بڑی اچھی چیز ہے، دکھاؤ. تو دیکھا اور کہا کہ اچھا یہ کتنے کا ہے، ہم لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں. مگر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ بنتا کیسے، اس کا اصول کار کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا. تو
شوق نہیں تھا, وہ تجسس نہیں تھا. اچھا یہ دیکھیں کہ انگریز اپنے ساتھ ڈھیر ساری بیماریاں بھی لایا تھا. اس میں سفلس بھی تھا, اس میں ٹی بی بھی تھا, اس میں کالرا بھی تھا, یہ سب کچھ. اب انگریز مرتا بھی تھا وہ جب جہازوں پر پہنچا. اگر کسی کو دلچسپی ہوتی اس وقت کہ ان امراض کو وہ ریکارڈ کرے اور اس کی علامات بتائے اور نام اس کو کوئی دے, ایسا نہیں ہوا. نہ یہ ہوا کہ ادھر کہ ہندوستان میں جتنے پودے, جانور, نباتات, ان کو کیٹیگرائز کیا جائے. دیر از نو ریکارڈ آف دیٹ ان مغل ٹائمس. تو یہ کچھ کمی تھی. اچھا یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو سنہرا دور تھا اسلام کا فکری لحاظ سے, وہ عرب میں تھا, وہ ایران میں تھا, وہ کبھی ادھر نہیں پہنچا, ہندوستان نہیں پہنچا. لہٰذا مغلوں میں جو کمی رہی, اور یہی بات صفوی کے بارے میں کہی جا سکتی. البتہ جو بات آپ نے کی عثمانیہ کے بارے میں, سلطنت عثمانیہ جو یورپ سے زیادہ قریب ہے, تو ادھر کچھ زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا گیا, اور انہوں نے جو توپیں ہیں وہ یورپ سے منگوا کر اس طرح کی توپیں بنائیں, راکٹس بنائیں. راکٹس تو خیر ادھر ٹیپو سلطان نے بنائے تھے, مگر دیٹ واز کاپیڈ ریلی. تو نئی چیز تخلیق کرنے کا جو ایک زور تھا وہ نہیں تھا. آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ہاں, تو اگر ہم امام غزالی کی بات کو آگے لے چلیں, کیا ہمیں امام غزالی کو ہی قصوروار ٹھہرانا چاہیے اس فکری تبدیلی کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات غلط ہوگی, کیونکہ ایک عمومی مزاج بن گیا تھا جو بدل گیا تھا وقت کے ساتھ. اچھا آج دیکھیں, آج نہیں لیکن اگر آپ 100 سال پہلے چلیں تو علامہ اقبال وہ بھی انہی مسائل کے اوپر غور کر رہے تھے جن کے اوپر آج آپ اور میں غور کر رہے ہیں, کہ آخر مسلمان جو اتنے عظیم تھے کیسے فاتح سے مفتو بن گئے, کیا ہو گیا. تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شاعری میں جو کچھ انہوں نے لکھا, لیکن جو نثر ہے وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں آپ کو ملے گا, اور جہاں وہ ایسی بات کرتے ہیں جو وہ ایکچولی کہنا چاہتے ہیں. تو میں اس کا ایک اقتباس پڑھ کے سنانا چاہوں گا. ان کو اس بات سے گلا تھا کہ یہ جو معتزلہ ہیں, یہ جو یونانی فکر ہے, ٹھیک ہے بڑی اچھی چیز تھی, لیکن اس نے یہ اسلامی نہیں ہے, اور ہمیں اس سے جو بڑے سائنٹسٹ وغیرہ ان کو ہمیں اپنانا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ گریک سوچ سے متاثر ہوئے تھے. اچھا میں آپ کو ایک تو یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کا ایک اقتباس میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا آپ کو. Greek philosophy has been a great cultural force in the history of Islam. Yet, a careful study of the Quran and the various schools of scholastic theology that arose under the inspiration of Greek thought disclosed the remarkable fact that while Greek philosophy very much broadened the outlook of Muslim thinkers, on the whole, it obscured their vision of the Quran.
یہ جو گریک تھاٹ یونان کی فکر تھی, اس نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی, اس نے ہمیں بھٹکا دیا. اچھا, ان کو علامہ اقبال کو دو ایسے مفکر ہیں جو خاص طور پر بہت برے لگتے ہیں. ایک ہیں الفارابی اور دوسرے ہیں ابن سینا. تو فرماتے ہیں, عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا, سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی. تو سینا اور فارابی وہ نہیں جان سکتے کہ اصل اسلام کیا ہے, کہ اس میں جو خون دوڑتا ہے, جو ایمان کی حرارت ہے, وہ اس سے آشنا نہیں ہے. وہ بس جو یونان کی عظمت ہے اس کے نتیجے میں ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. دے آر ناٹ ریئل مسلمس. اور فلسفے کے خلاف بھی بہت سخت انہوں نے لکھا ہے. کچھ کہا کہ یہ جو فلسفہ ہے یہ آپ کو بالکل بھٹکا دے گا. جو سائنس دشمنی علامہ اقبال کی تحریر میں ہے, لوگ اس سے واقف نہیں ہیں یہاں پہ. اور میں حیران ہوں کہ یہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں 2000 پی ایچ ڈی تھیسیز لکھی گئی ہیں, کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ کرتے کیا ہے وہاں پر؟ میں تھوڑا سا اس کا اقتباس آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہاں پر. یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ سے ہے. The spirit of philosophy is one of free inquiry. It suspects all authority. Its function is to trace the uncritical assumptions of human thought to their hiding places. And in this pursuit, it may finally end in denial or a frank admission of the incapacity of pure reason to reach the ultimate reality. مطلب یہ کہ سچائی تک آپ کو عقل پہنچا ہی نہیں سکتی. ایک ہی چیز ہے جو آپ کو صحیح جگہ پہ پہنچائے گی, اور وہ ہے ایمان. یہ سائنس کوئی کام کی چیز نہیں. اچھا آگے, اب یہ ان کی شاعری میں سے, اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک, جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد. گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ, آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. آزادی فکر ہے ابلیس کی ایجاد. تو اب ہمارے اگر روشن خیال علماء ایسی سوچ کے حامل ہیں تو پھر تو کرائسس تو آنا ہی آنا. میرا خیال ہے ہم فلور کو اوپن کرتے ہیں اب. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اقبال جو ہیں وہ سینا اور فارابی سے تو متاثر نہیں ہیں, بلکہ ان پہ تنقید کرتے ہیں. تو لیکن وہ ان کے یہ جو بات کرتے ہیں وہ پیچ و تاب اور سوز و ساز, وہ رومی اور رازی کی بات کرتے ہیں. تو وہ سینا اور فارابی کے بجائے رومی اور رازی بھی وہ فلسفی رازی نہیں, کیونکہ رازی بھی دو ہیں, ایک امام رازی ہیں اور ایک جو سائنسداں تھے رازی. تو یہ جس رازی کی بات کرتے ہیں وہ امام رازی کی بات کرتے ہیں, یہ اس فلسفی رازی کی بات نہیں کرتے. رازی رومی اور رازی سے زیادہ متاثر ہے. خیر, تو ناؤ فلور از اوپن. خاصی سیر حاصل گفتگو ہوئی تقریباً پونا گھنٹہ. آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا تھا خلیل صاحب, آپ, اور پھر قادر غوری صاحب, اور پھر امجد نذیر. جی خلیل صاحب. Thank you so much. ذرا نزدیک کریں. Thank you so much. Very enlightening discussion. Couple of points. Number one, please don't tell Allama Iqbal that I live on Ibn Sina Road.
Number two, a story. I like walking, and halfway I stopped for a cup of tea. One day I stopped, and next table there were 4 youngsters speaking in Punjabi, and they were talking about Tariq bin Ziyad, how this young lad conquered Spain and burnt his boats and whatnot. And they were speaking in Punjabi. And I couldn't control myself. I went over. I said, excuse me, یار اے تو دسو طارق بن زیاد دے نال کتنے پنجابی سیگے ٹھیک ہے نا. دیٹ واز مائی فرسٹ کوشچن. دس مسلم ورلڈ, can you imagine that we are sitting in Paris and this thing, historical golden age and contemporary crisis in the Christian world, in Berlin, in London, in New York? Isn't all this Muslim world colonial heritage? You mentioned earlier 1.5 billion Muslims, from Malaysia to all that. Isn't this golden age and Muslim world somehow imposed upon us? Isn't that the real problem? Thank you. I think that's a comment. یہ سوال سے زیادہ کمنٹ ہے آپ کا. ہاں comment. کہ میں جہاں تک یہ سمجھاؤں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اتنا ریلیونٹ یورپ میں تو یہ بات نہیں کی جاتی کہ بھئی وہ کرسچن ورلڈ کرائسس میں ہے, یہ ہمارے یہاں ہی یہ باتیں کی جاتی ہیں. اب ہم ہیں کرائسس میں تو اب کیا کریں. وہاں کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, اکنامک ایشوز وہاں بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن وہ جیسا کہ کلائمیٹ چینج ہے, دیٹ از اے کرائسس آف کیپٹلزم, اور یہ ایک بڑا سنجیدہ موضوع بنتا ہے کہ از اٹ ٹرو اور ناٹ کہ کیپٹلزم کی وجہ سے یہ تمام ماحول میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں, اس لیے کہ تیل جلانا آئل کمپنیز کے حق میں وغیرہ. وہ بحث اپنی جگہ پر, مگر صدیوں سے یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ کیوں ہم اتنے اوپر تھے اور اب کیوں اتنا نیچے گر گئے. اس کا میرا خیال ہے, چلیں میرا خیال ہے آگے بڑھتے ہیں. غوری صاحب آپ کا سوال, پھر امجد نذیر. ہاں بہت معلوماتی گفتگو ہوئی. اس سے ایک چیز تو یہ واضح ہوئی کہ گولڈن پیریڈ آپ نے کہا کہ وہ جاری ہے, اس سے ابھی نکل نہیں پائے, لیکن وہ جام ہو گیا, بالکل رک گیا ہے. کوئی نئے فلسفی پیدا نہیں ہوئے اس کے بعد, اگر ہوئے بھی ہیں تو ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی. اچھا, میرا جو سوال تھا اس کا علامہ اقبال کے حوالے سے آپ نے جواب تو دے دیا وہ تو, لیکن یہ غزالی کو بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے, اور جواب شکوہ جتنا بھی ہے وہ تمام فلسفے کے خلاف ہی تقریباً نظر آتا ہے, جس میں ایک مصرع کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو یہ تو مسلسل, تو وہ جو اثرات ہیں علامہ اقبال کے وہ تو مسلسل پاکستان پہ چھا گئے نا, وہ کوبی شاعر بھی ہوئے, انہی کے مذہب کو لے کے پھر آگے بڑھتے گئے. اور آخری ایک لائن ہے کہ پرانے سوالات کے نئے جوابات کیوں نہیں ہو سکتے, حالانکہ سائنس تو روز نئے سوال کے پرانے سوال کے جواب تلاش کرتی ہے. ہاں, سائنس نئے جوابات, نئے سوالات پیدا کرتی ہے, اس لیے کہ سائنس کوئی ساکت و جامد چیز تو ہے نہیں نا. اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک عمارت کی طرح ہے, وہ عمارت ہمیشہ نامکمل رہے گی, اس میں منزلیں بتدریج ڈالی جا رہی ہیں. 100 منزلیں ہو جائیں گی تو 101 اس کے بعد ڈلے گی, اس کے بعد 102, یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. اس کے برعکس مذہب مکمل ہوتا ہے, فائنل ہوتا ہے, اس میں پھر آپ کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بنیادی فرق ہے سائنس اور مذہب میں, سائنس اور دین میں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کسی کا, کیونکہ یہ سائنس سے بھی عشق ہوتا ہے نا, جو اس طرح کی جو دانشورانہ یا فکری کام ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی عاشقی ہے. تو شاعر نے کہا ہے کہ چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا, عاشقی دین نہیں ہے جو مکمل ہو جائے. دین مکمل ہو سکتا ہے لیکن آپ کی کام سے عاشقی مکمل نہیں ہو سکتی. اچھا, امجد نذیر صاحب, پھر نفیس, اور پھر آپ. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے بہت متعلقہ اور بہت ضروری بحث ہے. میرے 2 سوالات ہیں اور ایک مختصر سی رائے بھی ہے.
एक डॉक्यूमेंट्री है छोटी सी, आपने डेफिनेटली देखी होगी, 1001 मुस्लिम इन्वेंशंस, जो कि ब्रिटिश म्यूज़ियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री और BBC के ताउन से बनी है। उन्होंने उसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि अदसा और जहाज़ या उड़ने की ख्वाहिश और कंप्यूटर और दूरबीन तक उसके जो बुनियादी या रूडिमेंट्री इन्वेंशंस हैं वो मुस्लिम साइंसदानों ने किए थे। यानी इतनी कम इजादात नहीं हैं जितनी अमूमी तौर पर मुस्लिम दुनिया में या हम समझते हैं, वो ज़रा ज़्यादा थी। लेकिन यही सवाल पैदा होता है कि इमाम गज़ाली, जिसका आपने अजमालन ज़िक्र भी किया है, एक फ़र्द या चंद अफराद की वॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों हो सकती है कि वो गालिब आ जाए एक मुस्लिम अक़ली तहरीकी साइंसी फ़िक्र पर। मुझे जो नज़र आता है, ये मेरी मुख्तसर सी राय है, आप इस पर प्लीज़ जवाब दीजिए, वो ये कि जिस तरह यूरोप में हुआ साइंसी फ़िक्र, रोशन ख़याली, अक़ली फ़िक्र एक अवामी तहरीक नहीं बन सकी, दूसरा सल्तनत या सल्तनतें जिनका सफ़ी, उस्मानी, मुग़ल आपने ज़िक्र किया है, वो मुकम्मल इसके ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से वो तहरीक नहीं बन सकी जो हमने बाद में यूनान में, फ़्रांस में, बरतानिया में, जर्मनी में, इटली में किसी हद तक देखा। इसी वजह से वो थोड़ी बहुत जो इजादात या अफ़कार थे, यानी इब्न रुश्द से लेकर इब्न खुल्दून तक, वो कहीं दबदबा गए। अब आते हैं अल्लामा इकबाल पर, उनके बग़ैर मुस्लिम दुनिया में बहस मुकम्मल नहीं होती। अल्लामा साहब का एक फरमूदात में से एक फरमाना है कि अगर गौर से देखा जाए तो मग़रबी दुनिया, मग़रबी तहज़ीब भी एक तरह से मुस्लिम तहज़ीब की तरक्की याफ्ता फ़िक्र है। और फिर वो और भी बहुत कुछ कहते हैं, थे तो आ भाई तुम्हारे मुंतज़र फ़रदा हो हाथ पर, कभी या नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, यानी बेशुमार तज़ादात हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या उनका इशारा मुस्लिम साइंटिफिक गोल्डन एज की तरफ से था, या वही अक्ल दुश्मनी, क्योंकि इकबाल में बहुत कॉमन है, अक्ल यार है 100 भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम, बहुत ज़्यादा अक्ल दुश्मनी कमाल की है। साइंस दुश्मनी तो है, सो है, अक्ल दुश्मनी इकबाल में हैरत अंगेज़ हद तक है कि भाई अक्ल की बात नहीं करनी। तो इस ये जो यानी रिवायती फ़िक्र है या फ़रसूदा कहें या फ़िक्री फ़रसूदगी है, ये इस तरह गालिब आई कि उसमें जो अक़ली तहरीकें थीं यूनान से कुछ मुतासिर हुई, और ख़ास तौर पर ये शुमाली अफ्रीका की अगर बात करें, स्पेन की बात करें और जज़ीरा नुमाए अरब की बात करें, उसमें जो फ़िक्र थी वो कहीं मरमरा दबदबा गई। और बाद की सल्तनतों ने मुल्लाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और उनको क्रश किया। यानी फ़िक्र थी, इंसान सोचता है, और उसमें आपने कहा प्रैग्मेटिक लोग होते हैं, रैशनलिस्ट लोग भी हैं, मुतज़िलिया की तहरीक से भी हम वाकिफ़ हैं। तो नुकसान ये हुआ कि उसकी एक इक्वेशन नहीं बन सकी या ट्राइएंगल नहीं बन सकी। आई मीन द इंटेलेक्चुअल पीपल आर द इंटेलेक्ट, द स्टेट एंड द पब्लिक एथिक्स आर पब्लिक टेंडेंसीज। यूरोप में ये एक ट्राइएंगल या एक तसलीस, मजहबी सेंस में नहीं कह रहा, एक ट्राइएंगल इस तरह बनी कि बाद में इट गश्ड आउट एंड रोल्ड एंड नो वन कुड डिनाई इट। दैट वाज द रीज़न कि वो मुस्लिम फ़िक्र जो तरक्की पसंदाना फ़िक्र थी वो अपनी जगह नहीं बना सकी। शुक्रिया, मैं मुख्तसर। मेरा ख्याल है ये बहुत ही आपका अच्छा कमेंट है, सवाल भी इससे निकलता है कि आखिर एक शख्स का इतना असर तो नहीं हो सकता पूरी उम्मत पर। तो अगर आप मवाजना करें ईसाईयत के साथ, एक बड़ा फ़र्क जो मुझे नज़र आता है वो ये कि ईसाईयत में एक मरकज़ी शख्सियत है, पोप, या कम से कम वो ऐसा होता था। जो प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन आया वो इसी के ख़िलाफ़ था, और उसी के बाद निशात सानिया का दौर आता है, उसी के बाद साइंसी इनकलाब, और फिर जो एक ज़बरदस्त तब्दीली आती है, सनती इनकलाब आता है वगैरह। ये हो नहीं सका मुसलमानों में, क्योंकि यहाँ खलीफा की तो अथॉरिटी नहीं होती वैसे जिस तरह से एक पोप की होती। तो
ایک میرا خیال ہے بنیادی وجہ تو یہ ہے، لیکن سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ اسلام میں وہ تبدیلی کیوں نہیں آئی جو عیسائیت میں آئی، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا، سائنسی انقلاب، صنعتی انقلاب وغیرہ۔ اس کا کوئی اچھا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، نہ میرے خیال میں کسی کے پاس ہے، لیکن شاید آپ کچھ اس پر اگر بولنا چاہیے، کوئی اور بولنا چاہے۔ اٹ از ریئلی اے مسٹری. there is no reformation of Islam that has come. ہاں دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں، جیسا کہ بہت سے نہیں ہیں، لیکن جب جدید دور شروع ہوا تو عرب میں کچھ ایسے فلسفی تھے جیسا کہ راشد رضا ہے، ترکی میں ضیاء گوکلپ، ادھر اس خطے میں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان سے زیادہ روشن خیال تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ میرے خیال میں تو ایک بہت ہی راسخ الاعتقاد مسلمان ہوتے تھے، اور تھے بعد میں بھی، لیکن ان کی سوچ میں بہت فرق آیا، اور انہوں نے جو اسلام کا ایک نظریہ پیش کیا وہ بڑا انقلابی تھا، لیکن وہ جڑ نہیں پکڑ سکا۔ نفیس صاحب، اصل میں 1 to 1 ڈسکشن نہ بنائے تو بہتر ہے۔ نفیس صاحب جی۔ شکریہ، بہت اچھا سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے، اور کئی ایک سوالات جو میرے ذہن میں تھے وہ سامنے وہ ان کے جواب بھی کچھ آ گئے ہیں، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ جو بھی امام غزالی ہو گئے، یہ بھی ہیں، یہ ایک نمائندے کے طور پر ہیں، کچھ لوگوں نے یہ بات سامنے بھی لائے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوسائٹیز جیسے یونانی سوسائٹی بھی تھی، اس کی جو عروج کا زمانہ رہا وہ 200-300 سال تک چلتا رہا، پھر وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح یہاں بھی کیا یہ وجہ ہی بھی تھی کہ ایک حد تک پروگریس کے بعد، سائنٹیفک پروگریس ایک انسانی عمل کو ڈیمانڈ کرتی ہے نا، اس میں فالوئنگ نہیں ہے، اس میں ڈیمانڈ ہے کہ وہ لوگ ایکٹیولی کچھ انوالو ہوں، کام کریں، اور وہ جب اس ڈیولپمنٹ میں ایک اسٹیج پہ چلے جائیں تو ایک ڈیکیڈنٹ پوائنٹ شاید آ جاتا، اس کے بعد اس میں آگے کا اضافہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر سوسائٹی واپس بیکورڈ ہونا شروع کر دیتی ہو۔ کیا یہ وجہ رہی ہو؟ اسی طرح پھر ہم یورپ کی جو رینیساں اس کے بعد یہ عمل ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی تمام سویلائزیشن کے مقابلے میں کافی طویل عرصے تک جاری و ساری ہے، اور مسلسل ابھی بھی موجود ہے، اور وہ یہ بات کسی حد تک سمجھ گیا ہے، یہ ہماری انسانی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی صورتحال غالباً ہے کہ جس میں وہ چینج کی جو ضرورت ہے اس کو وہ اہم سمجھتے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں مسلسل، اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا یہ وقت بتائے گا، مگر ان کا پیریڈ زیادہ رہا۔ تو کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ تو امام غزالی کے پیریڈ کو اس کے ان معروضی حالات پر بھی اگر دیکھا جائے کہ وہ جو فکری اور عملی جو اضافے ہو رہے تھے، کیا وہ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے تھے کہ پھر اس کے بعد ان میں امکانات کم رہ گئے تھے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ وہ ایسے موضوعات پر بھی بحث کرنے لگ گئے تھے کہ انہیں جو غیر ضروری تھے، اور پھر جو چنگیزیوں کا ان کا جو حملہ ہوا اس نے مزید ان کو وہ کر دیا، اور وہ ہار بھی گئے۔ تو جب وہ ہارے تو ایک اور ان کے اوپر سرٹیفکیٹ لگ گیا کہ یہ جو تعلیم اور علم کے ذریعے جو کچھ کرنا چاہتے تھے اس نے ان کو وہ نتائج نہیں دی جو پہلے کے گولڈن ایج نے دیے تھے۔ غالباً یہ بھی رہا ہو، یہ میرے سوالات ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں جو آپ کی سوال۔ اور ایک بات جو میں گولڈن ایج کے سلسلے میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم غالباً گولڈن ایج کو اگر دیکھیں گے تو شاید اس طرح نہ دیکھیں گے کہ جو ترقی کسی ایج میں ہوئی وہ اپنے ایج کے بعد بھی آگے تک کہاں تک گئی، اس نے باقی معاشروں کو، جیسے گریک ختم ہونے کے بعد رومن نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور پھر مسلمانوں نے بھی فائدہ اٹھایا، وہ وہاں اسٹیٹک نہیں رہ گئے۔ تو یہ ایک میرے خیال سے بڑی اہم ان کی سپورٹ بنتی ہے کہ وہ گولڈن ایج کیوں کہا جائے۔ یہ جو چنگیزیوں کا جو ہے حملہ، وہ آئے، سب انہوں نے بہت علاقوں پہ قبضہ بھی کیا، اور پھر وہ
معدوم ہو گئے اور آج ان کے بارے میں کوئی حوالہ موجود علاوہ اس کے کہ انہوں نے بہت فتوحات کی تھیں، یہ تو ہے، لیکن وہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ انگریز یا مسلمان جو بھی ہیں انہوں نے جب فتوحات بھی کی اور اس کے بعد وہ سلسلہ معاشرے کی ترقیوں میں معاون اور مددگار ثابت ہوا. تو اس طرح سے میں اسے گولڈن ایج کاؤنٹ کرتا ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ بہت خوب، بہت خوب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ منگولوں نے کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی، کچھ دکھانے کو ہے نہیں. ٹھیک ہے، بڑی فتوحات تھی، اور لوگوں کے اور قوموں کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے. لیکن دیکھیں جو بنیادی بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے اس میں اب اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ ساکت اور جامد ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درست ہے، تو پھر آپ کے اندر کبھی وہ خواہش اس سے باہر نکلنے کی ہوگی نہیں. ذرا یہ دیکھیے جس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے مسلمان ملکوں میں، وہ گارنٹی کرتی ہے کہ بس حالات بدلیں گے نہیں. ذرا سوچئے کہ ہم بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں اور کس انداز میں پڑھاتے ہیں. یہاں وسائل کی بات بالکل نہیں ہے، اور اگر آپ کو اس کا منہ بولتا ثبوت چاہیے تو ذرا برطانیہ کو دیکھیں، جہاں ہمارے بہت سے پاکستانی ہیں، انہوں نے چھوٹا پاکستان بنایا ہوا ہے. بنگلہ دیشی بھی ہیں، وہ ہم سے تھوڑا سا بہتر ہیں. لیکن اگر ادھر کے مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے دوسرے مذاہب کے ساتھ یا وہ جن کا دین نہیں ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کس نے کتنی ترقی کی ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو بچوں کو گھروں میں تعلیم دی جاتی ہے وہ ان کے دماغوں کو بند کر دیتی ہے. جب تک ہم ان قدغنوں سے آگے نہیں نکلتے، ان کو توڑتے نہیں، تو یہی ہوگا. ایوری تھنگ ڈپینڈز اپون ایجوکیشن، دا کائنڈ آف ایجوکیشن. ویسے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ کے پاس جائیں، یہ سوال آپ کے جو پیچھے نا ان کو دے دیجیے گا مائک اب جی ان کو. لیکن ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا نفیس صاحب، وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ سوچنا پوری طرح سے درست نہیں ہے کہ ایک تسلسل وہاں رہا، گریک کے بعد رومن اور رومن کے بعد آگے مسلمانوں نے لے. دیکھیں بیچ میں تقریباً جو ڈارک ایجز کا پیریڈ جو کہا جاتا ہے وہ ویسے ہی نہیں کہا جاتا. تاریخ دور جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں 500 سال، 700 سال، 800 سال، 1000 تک. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 500 سے 1500 تک رہا. جو کرسچینٹی کا نہیں، رائز آف کرسچینٹی کے ساتھ ساتھ جو کیتھولسزم ریلیجن کا جو بالادستی رہی پوپ کی اور مذہبی رہنماؤں کی، انہوں نے بڑا کرش کیا وہاں بھی. تو وہ تسلسل وہاں بھی نہیں رہا. وہ وہاں بھی 500-700 سال کا کم از کم ایک بڑا گیپ ہے جس کو پھر بعد میں مسلمانوں نے آگے چلایا، لیکن وہ گیپ وہاں نظر آتا ہے. معلوم چاہتا ہوں اس میں ایک بات دوبارہ گفتگو کر رہا ہوں. میرا مطلب یہ غالباً نہیں تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان تہذیبوں کا اثر آگے تک جاتا ہے، وہیں ختم نہیں ہو جاتا جیسے منگولوں کا ختم ہو گیا. وہ بیچ میں جو ڈارک ایجز آئی مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، مگر اس کا فائدہ اگلی قوموں نے بھی اٹھایا، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا شاید. چلیں just building upon the point that you guys were discussing, how do we, all the examples that were given, it seems to me that the basic clash is on what is the definition of an ideal Muslim, or what should be the thought process of an ideal Muslim. And given that, as you have all pointed out, we don't have a single religious authority in Islam like a pope or anything, how do we take this forward then? Matlab, we understand that this is all done, done, historical ہو گیا, but how does it, جو آپ قدغن کہہ رہے ہیں اس کو کیسے ہٹائی جائے اب؟ What is the next process out there? How does it evolve from here on? Well, there was only one ideal Muslim and that was the Holy Prophet. اس کے بعد everybody is for himself. There are 1.5 billion Islams on earth today. اس لیے کہ کوئی پوپ نہیں ہے نا جو آپ کو بتائے کہ صحیح کیا غلط کیا. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر کے لوگ یہ سوچتے ہیں، ادھر کے لوگ
ادھر کے مسلمان یہ سوچتے ہیں ان کا لباس ایسا ہے, وہ یہ کھاتے پیتے ہیں, ادھر کے اس کے بالکل برعکس ہے, یہ بالکل مختلف ہے. سو وی کانٹ آنسر دا کوشچن ہو از دی آئیڈیل مسلم, اٹ ویریز فرام پلیس ٹو پلیس. جی یہ اب یہاں دے دیجیے گا, لیکن میں آپ کی بات کو تھوڑا سا پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. آپ کا سوال بنیادی طور پہ کہ ہاؤ ٹو موو فارورڈ یہ ہے نا. مختصراً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یعنی مسلم ورلڈ کو ہر چیز کو مذہب کے عدسے سے, لینس سے دیکھنا چھوڑنا ہوگا. یعنی ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ مذہب کسی کا ذاتی معاملہ ہے. میں نماز پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, یا ٹخنے سے اوپر شلوار باندھتا ہوں, نیچے باندھتا ہوں, داڑھی اتنی رکھتا ہوں, یہ انفرادی مسئلہ ہے, یہ سماجی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ہم ان چیزوں میں الجھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ہر چیز کو صبح سے شام تک ہر چیز کو مذہب کے لینس سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ اٹ ہیز اوور شیڈوڈ آل ادر ایکٹیویٹیز. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, تو ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں مذہب سے نکلنا ہوگا. مذہب, اگر کوئی مذہب پہ عمل کرتا ہے یہ اس کا رائٹ ہے, اس کو حق ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی ہے, بریلوی ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, قادیانی ہے, جو بھی ہے, وہ اپنے اس پہ عمل کر رہا ہے, اس کو حق ہے. ٹھیک ہے, ریاست کو یا مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ اپنا عقیدہ چھوڑیں. لیکن مسئلہ وہاں پر ہے کہ آپ مذہب کو نہ چھوڑیں, لیکن آپ کو مذہبیت, ریلیجیوسٹی کو چھوڑنا ہوگا. اور ریلیجیوسٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انتہا پسندانہ تصور ہے مذہب کا, جس میں آپ ہر چیز کو مذہب کے پیمانے پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آپ کا سوال. تھینک یو سر. ویسے تو آپ نے کافی سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. میرا ایک صرف کامنٹ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو امام غزالی کی سوچ اور اس کے بعد جو مسلم جب سے یہ ریلیجن کا ایشو ہے, ہم جو مسلمان ہیں وہ اس زندگی پہ اتنا بلیو نہیں کرتے, اس لیے ہم اس زندگی کے بارے میں اتنا سوچنا بھی پسند نہیں کرتے. ہم کیونکہ اگلی زندگی کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہماری جو ایفرٹ ہے, اگر آپ کلیکٹیولی سب کانٹیننٹ مسلمس کی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ہے. وہ دن میں کافی ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جو وہ اگلی زندگی میں ان کے کام آ سکتی ہے. اس زندگی کو کیونکہ ان کا اتنا فوکس نہیں ہے, تو میں بھی اس وجہ سے وہ اس زندگی کے بارے میں سوچ بھی نہیں رکھتے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں میں, اب گولڈن ایرا بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو مسلمان مانا جاتا تھا یا نہیں مانا جاتا تھا, لیکن اس زندگی کے اوپر تو کسی کا کوئی فوکس نہیں ہے, انکلوڈنگ اس کانٹیننٹ کا, ایون انڈیا کے مسلمانوں کا بھی مجھے نہیں لگتا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ریزن بہت بڑی ہے مسلمانوں کی سوچ میں فقدان کی, کہ وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے. وہ ان سب چیزوں کو اگلی زندگی میں امیجن کر کے اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. شکریہ. جی درست ہے. اور اس دور میں بھی جو لوگ تھے وہ نشانہ بنے, مولویوں کا, ملاؤں کا نشانہ بنے. مطلب خود ابن رشد کے بارے میں ہے کہ ان کا آخری جو دور جو تھا وہ جیسے گزرا وہ ہم سب جانتے ہیں, ان پہ تشدد کیا گیا. ابن سینا خود یہ یعنی ڈاکیومنٹڈ ہے کہ ابن سینا نے جب کوشش کی کہ وہ ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کریں, یعنی اس کی کاٹ کر دیکھیں انسانی باڈی کو کہ بھئی انسان کے جسم کے اندر کیا ہے, تو وہ ان کو اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی, کیونکہ ملا پیچھے پڑ گئے کہ یہ مردے کو کاٹ کے اندر دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. اب مردے کو آپ کاٹیں گے نہیں تو آپ جانیں گے کیسے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو بہت زیادہ اس وقت مسلمان سائنسداں یہ تھے کہ جن پہ کفر کے فتوے لگے, اور ان کی بھی جو مذہب تھا اس کو انڈر کویسچن کیا گیا. جی میرا خیال ہے ایک اور رائے بھی ہو سکتی ہے اس پہ. ہاں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ زندگی بعد الموت کے بارے میں ہم اتنا پریشان ہیں کہ ہم دنیاوی مسئلوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. واقعی یہ بات درست ہے. آئی ایم ناٹ شیور. دیکھیں اس زمانے کے لوگ اور آج کے زمانے کے لوگ, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آج بھی یہ ہے کہ ہم بہت چاہتے ہیں کہ گاڑی ہو, مکان ہو, تمام زندگی کی آسائشیں ہوں. نیا کوئی آئی فون بنے تو دوڑتے ہیں, اور اس میں داڑھی والے بھی شامل ہیں اور بغیر داڑھی کے بھی ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ایک چیز سے فرق پڑتا, جو یہاں مذہبیت کا اظہار کرتے ہیں نا, جو
5 वक्ती हैं, रोज़े के पाबंद हैं, सब कुछ देखा तो ये गया है, और इसके इतने सबूत हमारे सामने हैं और आपके सामने, मेरे सामने हैं कि वो हर दर्जे के करप्ट हैं, और इतना करप्ट हैं कि बयान करना मुश्किल है। अब ये हफ्ता पहले की बात है, एक वापटा के बड़े सीनियर आदमी थे, वो पहुंचे हमारे एक दोस्त के पास का जिसकी फैक्ट्री, और कहा कि आपको अब कुछ हमें देने होंगे अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो, बिजली का, फैक्ट्री के लिए कनेक्शन। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे फैक्ट्री ओनर हैं, उन्होंने कहा कि ये रमज़ान के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने ये पानी पी रहा हूँ, जिससे ये बात वाज़ेह है कि मैं क्या हूँ, आप रोज़ेदार हैं और आप मुझसे ये रुश्वत मांग रहे हैं। खैर वो उठ कर चला गया, और अब पता चला कि उसने उसी फैक्ट्री के अंदर चोरी करवाई बिजली की, उसकी तारें कटवाई, ट्रांसफार्मर उठवाया, और ये होता है। अब मलिक रियाज जैसा शख्स जिसने करोड़ों नहीं, अरबों रुपए भी नहीं, डॉलर इस मुल्क से लूटे हैं, मगर वो बस सबका हीरो है इसलिए कि उसने जगह जगह मस्जिदें बनाई हैं। ये जो लाल मस्जिद में तबाही आई थी, उसने उसको असर नौ बनवाया। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अल्लाह वाले हैं, दरवेश हैं। दरवेशों का काम ये नहीं होता। ये कैमोफ्लॉज है, एक तरह का मुनाफिकत की इंतहा है, यानी ये उसको लिबादे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और जब तक लोग इस धोखे को नहीं समझेंगे कि ये इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको उस वक्त तक नहीं निकलेंगे। जी आप नाम बता दें अपना। हेलो सर, माय नेम इज़ रफ़ीउल्लाह, आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान। सर मेरा बुनियादी सवाल सर टॉपिक के नेचर पर है। सर मुस्लिम वर्ल्ड, पहले इनका सर आई डोंट थिंक देयर इज़ समथिंग मुस्लिम वर्ल्ड। सर जब कोई चीज़ है नहीं तो हम उसके मतलब ग्लोरी पर है, इसके डिक्लाइन पर क्यों बात करें? सर अगर किसी चीज़ की बुनियाद मज़हब है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रो होगा, जिसकी बुनियाद ही मतलब साइंस के ख़िलाफ़ है, ये हुआ आर्ट लिटरेचर, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और वैसे भी मुस्लिम वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, जब हम गोल्डन एज की बात करते हैं, तब भी इस्लाम का 80% हिस्सा जो है ना वो एक अरिस्टोक्रेसी के अंडर था। बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान के शाह को अब्बासिद ने सर बाय फोर्स बगदाद लेकर मुसलमान किया। ठीक है सर, आज भी देखें द क्राइसिस इन मुस्लिम वर्ल्ड, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी क्राइसिस इन द मुस्लिम वर्ल्ड, क्योंकि आप गल्फ़ को देखें, अब आप देखें कि दुबई क्या क्राइसिस में है, ऑन द अदर एंड कंदाहार है, बलूचिस्तान है। क्या हम कतर कर सकते हैं कि कतर में क्राइसिस हैं? कतर में क्राइसिस नहीं है। क्राइसिस हैं तो बलूचिस्तान में है, क्राइसिस हैं तो अफ़गानिस्तान में है, तो मतलब चेचनिया, इन इलाकों में। देयर इज़ नथिंग सर एज थिंक मुस्लिम वर्ल्ड, देयर इज़ no golden age, no contemporary crisis. There is real politics, sir, and we should analyze it from the lens of real politics. बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप अब देखें, हमारा दिल बहुत रोता है गज़ा में जो हो रहा है उसके ऊपर, और वाकई रातों को नींद हराम होती है उसकी वजह से। अब तक 22,000 फ़लस्तीनी, जिसमें से अक्सरियत मुसलमानों की है, वो मारे गए। लेकिन जो यमन पर सऊदी अरब ने हमले किए, जो जंग वहाँ पर हुई, उधर बच्चों की तादाद ही कोई 22,000 है, सिर्फ बच्चों की तादाद, यमनी बच्चे जो ज़्यादातर मुसलमान हैं। तो बात आपकी ठीक है, मुसलमान पे जितना जुल्म किया है किसी और ने नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर मुसलमान कहते हैं कि हम एक उम्मत हैं, तो आप तो उससे नहीं, उसको मुस्तरद नहीं कर सकते ना। अगर वो कहते हैं कि हम एक दुनिया, हमारी एक तहजीब है,
देयर इज अ मुस्लिम वर्ल्ड, तो फिर आप कैसे उससे इनकार करें? देखें, अब इस बात मैं आपकी बात का जवाब देने की कोशिश करता हूं। जब हम यहाँ मुस्लिम वर्ल्ड हमने लिखा है तो इसका मतलब ये कि वो ममालिक जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है वो मुस्लिम वर्ल्ड है। इस्लामिक वर्ल्ड हमने नहीं लिखा है, ना उम्मा लिखा है। ये बात कही जा सकती है कि भाई देयर इज नो उम्मा, क्योंकि उम्मत की एक अलग डेफिनेशन है, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड कहने का मतलब ये है कि जैसे वो ममालिक जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, उस लिहाज से तो एक मुस्लिम वर्ल्ड है ना। आप इस्लामी ना कहें लेकिन मुस्लिम तो कह सकते हैं आप। जी आपका सवाल, जी चले ठीक है, आपका सवाल। वैसे देखें OIC जैसी चीज तो है ना, बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। अब ये और बात है कि वो बेअसर है। इस्लामिक और मुस्लिम में फर्क है सर। अगेन यही बात है सर, एक है। अच्छा माइक के बगैर ना बोलें क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। सर इस तरह कोई चीज़ है नहीं सर। होता तो आज दुबई और बलूचिस्तान में फ़र्क ना होता सर, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में फ़र्क ना होता सर। ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं सर जिसके हम तो नहीं। आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? आप यूनिफॉर्मिटी को वर्ल्ड से कंफ्यूज कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी सर। फेथ की बुनियाद पर आप सिविलाइजेशन नहीं वर्ल्ड अगर हम कर कहते सकते हैं ना। कि मुस्लिम वर्ल्ड तो मुस्लिम वर्ल्ड का मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम वर्ल्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह एक सर आपने एक बात की कि हमें रिलीजन छोड़ना चाहिए, रिलीजियोसिटी नहीं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। नहीं सर सॉरी, आपने कहा रिलीजियोसिटी छोड़नी चाहिए, रिलीजन नहीं। देखो महमूद और अयाज दोनों मुसलमान हैं कि नहीं? सर एक बात आप मुझे सर एक में सर, जिस चीज़ की बुनियाद ही सर अरिस्टोक्रेसी हो, ऑपरेशन हो सर, बस मैं कुछ बस चलें। वो पीछे कुछ बच्चियां पूछना चाह रही हैं, उनसे ले लें। पहले बच्चियों को दे दें। अच्छा आपका सवाल नहीं हुआ? आपका सवाल रह गया। Thank you very much. Dr. I just have a question, as like you are an educationist as well, an intellectual as well, and I really appreciate whatever you are doing here. And I believe that from the crisis you mean intellectual and cognitive crisis in Muslim world, like it's the intellectual crisis we are talking about. Political, economic as well. So, okay, Yes. fine. Because All of they are them. the subsets of the Yeah. intellect. Yeah. So, in your opinion, given a choice, what are the step 1, 2, 3 which we should take individually or collectively to basically get out of this crisis? Very simple. Be like the rest of the world. Think like the rest of the world. अब वियतनाम को अमेरिका ने कूट के उधर मुनहदम कर दिया, उधर बस मलबा रह गया था. They rebuilt themselves from scratch. आज एक नॉर्मल मुल्क बन गया और नॉर्मल से भी ऊपर उठ रहा है. अमेरिका का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी बन गया साउथ ईस्ट एशिया में. तो इसके लिए हमें दुनिया के साथ साथ चलना चाहिए और जो नज़रियाती कदगने हैं ना, इनको एक तरफ कर देना है और कोई रास्ता नहीं है. जब दिमाग खुलेगा तभी तरक्की की राहें खुलेंगी. बहरहाल मैं इनकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ. इससे पहले कि हम पहले सवाल पे जाए, मैं इसलिए इख्तिलाफ करता हूँ कि ये कहना कि हमें बाकी दुनिया के साथ हो जाना चाहिए, तो मेरा जहन में सवाल फ़ौरन ये आया, क्या हमें चीन जैसा हो जाना चाहिए जहाँ इज़हार राय की आज़ादी नहीं है? क्या हमें अमेरिका की तरह हो जाना चाहिए जिसने इराक़ और अफगानिस्तान पे हमला करके लाखों मिलियंस को मार दिया? क्या हमें रूस के जैसा हो जाना चाहिए जिसने यूक्रेन पे हमला किया हुआ है? क्या हमें इंडिया की तरह हो जाना चाहिए जहाँ हिंदुत्व फैलाया जा रहा है? क्या हमें इसराइल की तरह हो जाना चाहिए जो गजा में तबाही फैला रहा है? तो ये कह देना कि हमें दुनिया के साथ हो जाना चाहिए, इसमें जरा क्वालिफाई करने की जरूरत है. बड़ा अच्छा आपने कहा. हाँ. देखें, अमेरिका, इजराइल, रूस, चीन, ये सारे यूरोप पूरा, इनमें वो आइडियोलॉजिकल कदगने नहीं है ना, इसीलिए वो आगे बढ़ सके. तो फैला रहे हैं. तब वो तो हर मुल्क चलें, कुछ ना कुछ ये एक दूसरी गुफ्तगू है. वो अलग. जी बच्चियां, वो पीछे बच्ची पूछ रही. Thank you so much, first of all, for a very interesting and enlightening discussion. I wanted to ask, so you talked about how the Reformation within Christianity was very much interlinked with the Renaissance, and we know that Martin Luther's 95 Theses, they were like
simultaneous with humanism and all of that, which led to the Renaissance. So one would then think, if we look at it from a macro sociological perspective, that you require reform in religion for a general reform in thought. And that makes sense because before we had modern organized nation states like we do today, religion was the most pervasive ideological apparatus, right? Except that can't exactly be true, because if you look at Jewish scientists, for instance, there was no, not to my knowledge at least, sort of reform within Orthodox Jewish religion, which is very similar to Islam in that it is a monotheistic religion. Yet you have very famous, very well-known Jewish scientists, Niels Bohr, you have Oppenheimer, nuclear bomb, you have Albert Einstein. So it would seem like, no, it's not that you need that reform in religion. What then would be the macro sociological shift that the Muslim world is then missing, that is keeping us from having this golden age come again? That's a brilliant question. There's within Judaism, let's remember that this was a religion that was highly persecuted, and so had to always be below the radar. And so they were attacked primarily by Christians earlier, and much later by Muslims. And then when Hitler came along, of course, that was something even worse. So because they had to hide themselves and they had to be in small groups, those things that became most valued were learning and scholarship. It's also because they intermarried that this is called genetic drift. That genetic drift then had the consequence of producing all these brilliant minds. I think that Judaism is different from, so in terms of its history, it's very different from both Christianity as well as Islam. And one more point, I mean, we should keep in mind, we should not also idealize Protestantism or Martin Luther himself also. Because at that time, Martin Luther himself, if you go into the details, he was also against peasants' uprising that were going on at the same time in Europe. وہ کہتا تھا کہ اس کو سپریس کرو, کسانوں کو مارو, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے حق دینے کی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو دیر ور ادر پروٹیسٹنٹ لیڈرس آلسو, موسٹ آف دوز پروٹیسٹنٹ لیڈرس دے ور ہائیلی ریلیجیس پیپل اینڈ نیرو مائنڈیڈ پیپل. تو اس کا یہ تو کنٹریبیوشن تھا پروٹیسٹنٹزم کا کہ انہوں نے کیتھولک جو اتھارٹی تھی اس کو چیلنج کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں گے نا تو یہ بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے. اس کا واحد کنٹریبیوشن پروٹیسٹنٹزم کا یہ تھا کہ اس نے کیتھولکزم کی اتھارٹی کو چیلنج کر کے وہ کرمبل کر دیا پورا, وہ تھا. لیکن یہ لوگ بھی کوئی آئیڈیل نہیں تھے. جی ہم میرے خیال ہے کلوز کرنا ہے, 5 منٹ آخری 5 منٹ. جی آئی تھنک وی ڈونٹ ہیو ٹو پاس اے ویلیو ججمنٹ آن اچھا کون برا کون, لیکن جب کوئی گروپس ہوتے ہیں نا جو عتاب میں ہوتے ہیں, تو جیسا کہ شیعہ اگر دیکھا جائے, ایران میں جو سائنس ہے اور جو سنی ملکوں میں بہت بڑا فرق ہے. ایران از not an advanced country scientifically, but it is way ahead of Pakistan or Bangladesh or Malaysia or Indonesia, because Shias have traditionally been very much amongst themselves. یہی بات آپ احمدیوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. You know, there's an Ahmadi Nobel Prize winner. And how is it that there is a greater amount of respect for learning among Ahmadis? It's because they're a persecuted community. So somehow persecuted communities produce more intellectuals. Aren't we 252 million persecuted? اچھا چلیے. لیکن ایک اس میں پہلو یہ بھی ہے, ہم 5 منٹ میں کلوز کر رہے ہیں, آپ اور آپ کے 2 سوال آخری لے لیں گے, لیکن میں اس میں ایڈ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو بھی کریٹیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی کافی لکھا گیا ہے. ماڈرنٹی پروجیکٹ پر کویشچن کیے گئے ہیں. پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں جو کروڑوں لوگ مارے وہ مسلمانوں نے نہیں مارے. اسٹالن مسلمان نہیں تھا, ہٹلر مسلمان نہیں تھا,
اس وقت جو سب سے زیادہ 20ویں اور 21ویں صدی میں دنیا میں ملینس آف لوگ مارے گئے ہیں وہ مسلمانوں نے نہیں مارے, یہ ان لوگوں نے مارے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی انتہا درجے پہ تھے. تو جب ہم انٹلیکچوئل فریڈم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم صرف ایک سنگل یونی ڈائمینشنل اس میں ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو بھی کریٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کن مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے. اب یہودیوں نے اتنے نوبل پرائز بے شک جیتے ہوں گے, لیکن وہ نوبل پرائز جیتنے سے ان کے گناہ دھل نہیں جاتے. وہ دنیا اس وقت جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے ولن میرے خیال میں اسرائیلی ریاست ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو یہ بڑی ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہیں, یونی ڈائمینشنل نہیں ہیں. جی دو سوال ہم آخری لیں گے, آپ کا اور پھر آپ کا. جی اچھا جی, دیکھیں یہ 1 2 3 امیجن کریں کہ ایک باکسنگ فائٹ ہو رہی ہے, رائٹ. لاس آف امپائر, مسلمز نے اپنے امپائرز لوز کیے, پھر کولونیلزم, ٹھیک ہے نا جی. اب ہم دبے ہوئے ہیں, ویسٹ جو ہے اسینڈنٹ ہے, اور ہم سرچ کر رہے ہیں, یہاں بھی ہم سرچ کر رہے ہیں, اور ویسے بھی ایک اینگسٹ اور سرچ اور یہ مسلم کنٹریز میں ہے. اور پھر ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی ہماری آئیڈینٹی کیا ہے اور ہم کس طرح سے مختلف ہیں تاکہ ہم انسپائر ہوں اور ہم اس ہول سے نکلیں. تو وہ جو آئیڈینٹی کی تلاش میں ہم پھر وہ اوریجنل وہ فنڈامنٹلز پہ چلے جاتے ہیں اور ریلیجس چیزوں پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم وہ اس کو گریب کرتے ہیں ٹو بی ڈفرینٹ. تو کیا یہ وجہ ایک ہو سکتی ہے کہ ہم اس پہ بس اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی وہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں, وہ ہمیں مختلف کرتی ہیں, اور ہم ایکچولی ہمارا فیلئر اس لیے کیونکہ ہم بھٹک گئے ہیں اور وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. کیا یہ سیکوینس ہے جو وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل ایک رائے یہ ہے, مولانا مودودی کا یہی کہنا ہے کہ اگر ہم ایمان کی رسی کو تھامے رکھیں تو ہم عظمت کی طرف دوبارہ لوٹیں گے. لیکن دیکھیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک کہیں ہمیں نہیں پہنچائے گا. جہاں تک کلونیلزم کی بات ہے تو ہندو بھی محکوم تھے, مسلمان بھی تھے, لیکن تقسیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ کہیں اور نکل گئے, ہم جہاں تھے اس سے تھوڑا پیچھے اب اور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ تو مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ بنیادی طور پر ہم ماضی کے خواب دیکھتے ہیں, اور ہم اس گولڈن ایج کے خواب دیکھتے ہیں جب ہم کہنے کو بڑے اچھے مسلمان تھے. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان خلیفاؤں کے درباروں میں ناچ اور گانا اور شراب چلتی. اچھا, اسی لیے مولانا مودودی یہ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ تاریخ کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو بھٹکا دے گا. جبکہ انہوں نے خود تاریخ پر اچھا خاصا لکھا ہے. جی ایک آخری سوال. السلام علیکم ڈاکٹر محمود, ڈاکٹر ہوڈ بوائے, تھینک یو ویری مچ فار دس ڈسکشن, دس از ویری نائس. میرے 2 سوال ہیں, ایک کا جواب مختصر ہوگا, دوسرے کا مے بی زیادہ طویل ہو جائے. جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ تیر کی وہ رفتار کی پروان کی پیشن گوئی کے بارے میں ایک آپ نے پیرابل آپ نے دہرایا تھا. تو جو تھا میرے خیال سے کیا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جا رہی ہے تیر, لیکن آپ اس کے انتقام تک پہنچنے کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ڈونٹ یو تھنک دس از انسپائرڈ بائی زیروز پیرابل which is the Zeno's paradox, which is like the arrow can only ever travel halfway to its destination but it can't ever reach it. Do you think this is inspired somehow? Well, first of all, Zeno's paradox was an intellectual curiosity because everyone knows that the hare will outrace the tortoise and the arrow will reach the target. یہ تو پتہ ہے. تو I don't think it's inspired by that. یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی پیشن گوئی نہیں کر سکتے because the moment you say that the forces of nature run the universe, then you don't leave room for God. اب جو ماڈرن سوچ ہے وہ یہ ہے کہ those forces of nature were made by God and God doesn't have to be in everything. God doesn't order that this
bottle of water will fall down. He made gravity. The gravity will take care of that. जी अगला सवाल. अगला सवाल ये है कि आई वांट टू गेट योर ओपिनियन ऑन दिस कि अर्लियर हमारी डिस्कशन ये हो रही थी कि व्हाई इज इट दैट इन द इंपीरियल पीरियड यूरोपियन एम्पायर सिविलाइजेशंस कंटिन्यू टू इनोवेट लेकिन मुस्लिम सिविलाइजेशंस इन द इंपीरियल पीरियड डिड नॉट. ओके, तो इसकी एक एज अ मॉवियन व्यू मैं कहना चाहूँगा कुछ इस तरह के कि इन दी imperial period जब मुसलमान civilizations and the conquered lands जो थे, जो उनके conquered lands थे वो ज़रखेज़ थे. It wasn't so harsh the conditions of running a civilization. इसके बरक्स in the same जब आपका European civilizations उन मरहलों से गुजर रही थी तो survival was a lot harder. There was a lot of competition between the states and the empires. So that those kind of pressures bred innovation in a way that the easier living in the Islamic empires did not have those kind of pressures to breed as much innovation. What is your thought on this? That's a very sensible point of view. अब आप ये देख लीजिए कि मुग़ल ज़माने में जो आम किसान था उसी की मेहनत से सब कुछ हासिल किया जाता है. तो जो मनसबदार होते थे और जो पूरी हायरार्की होती थी बादशाह तक, वो तो हाथ ही नहीं लगाते थे. उन्हें हाथ से काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी. मेहनत कोई और करता था, खाते वो थे. अच्छा, अब यूरोप में भी शुरू के ज़मानों में ऐसा ही था, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो ये बिल्कुल हिसाब बदल गया. जहाँ ग़ुलाम होते थे तो वहाँ आपको मुफ्त की लेबर मिलती थी, लेकिन जब वो दौर ख़त्म हुआ तो फिर इनोवेशन की ज़रूरत पड़ी. You needed tools, utensils, and then ultimately machinery to farm the land. And comparatively greater labor. And lesser labor. That's why the innovations came. Innovations come so that you can produce more with the same amount of labor or get by with a lesser amount of labor. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत अच्छी स्टिमुलेटिंग गुफ्तगू, और हाजरीन का भी कि इतने एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे सवालात पूछे और हमें भी कुछ मज़ीद सोचने और पढ़ने पर उकसाया आप लोगों ने. तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका और हाजरीन का. डॉक्टर साहब